अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू ब्यूटी थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 20, पार्ट 3। 3 दिन बाद मीनार फैशंस का दफ्तर एक काला सतही मीटिंग रूम का मंजर पेश कर रहा था। ये कोई आर्जी तब्दीली नहीं लग रही थी, बल्कि हर चीज़ को सोच समझकर तरतीब दिया गया था। दीवार के साथ लगे मैनिक्विन्स पर मौजूद अधूरे मलबूसात अब बेतरतीब नहीं लग रहे थे, बल्कि फनपारों की तरह इस्तीदा थे, जैसे वो फजर की तख्लीकी सलाहियतों की गवाही दे रही हों। सामने दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन नज़र आ रही थी। वली ने आखिरी बार प्रोजेक्टर का जाविया और रोशनी को परखा, फिर फजर के कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर पीछे कुर्सी पर बैठ गया। उसका काम ख़त्म हो चुका था। अब ये फजर का मैदान था। फजर ने एक सादा मगर बेहद खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया हुआ था। ये लिबास उसके एतमाद और पेशावराना रवैये का आकाश था। उसके बाल सफाई से एक जोड़ी में बंधे थे और उसका चेहरा पुरसकून था, मगर उसके दिल की धड़कन उस तूफान का पता दे रही थी जो एक बड़े मौके से पहले हर फनकार के अंदर बर्पा होता है। वक्त पर स्क्रीन रोशन हुई और दोपहर नमूदार हुई। एक तरफ फिल्म के तजुर्बेकार डायरेक्टर मिस्टर एलिस्टेयर फिंच थे, जिनकी परखती हुई आँख किसी भी फनकार की रूह तक झांकने की सलाहियत रखती थी। दूसरी तरफ हेड ऑफ प्रोडक्शन एलिसन जैकन्स थी, जिनके चेहरे पर पेशावराना गर्मजोशी थी। एलिसन ने मुस्कुराहट के साथ गुफ्तगू का आगाज़ किया और फजर से मिलने पर अपनी खुशी का इजहार किया। फजर ने उसी पेशावराना अंदाज में साफ और पुर एतमाद लहजे में उनका शुक्रिया अदा किया और इस मौके को अपने लिए एक एजाज़ करार दिया। उसकी आवाज़ में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, अलबत्ता वली यूं पुरसुकून बैठा था जैसे उसका रोज़ का काम हो। उसके अपने घर में एक अदद प्रोड्यूसर और एक अदद डायरेक्टर रहता था। मिस्टर फिंच बराह रास्त मुद्दे पर आए। उन्होंने फजर के पहले काम, ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट रानिया की तारीफ़ की और बताया कि उन्हें कपड़ों की बनावट के ज़रिए कहानियाँ बयान करने का उसका अंदाज़ बेहद पसंद आया है। उन्होंने अपनी फिल्म का तसव्वुर बयान किया। 17वीं सदी की एक ख्याली सल्तनत जहाँ हर तरफ शाहाना शान शौकत है और उसी शान शौकत के पर्दे में गहरी साजिशें और धोखेदही पनप रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्हें ऐसे मलबूसात दरकार हैं जो उस दुनिया के दोगलेपन, यानी ज़ाहिरी चमक और बातनी अंधेरी दोनों को एक साथ पेश कर सकें। फजर खामोशी और पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनती रही। उसका जहन एक कैनवस की तरह था जिस पर फिंच के अल्फाज रंग भर रहे थे। जब डायरेक्टर ने अपनी बात मुकम्मल की तो फजर ने एक लम्हे का तौक़ुफ़ लिया, अपनी सोच को तरतीब दिया और फिर बात शुरू की। मैं आपके विजन को पूरी तरह समझती हूँ। मेरे नज़दीक लिबास सिर्फ एक किरदार को नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया को ज़ाहिर करता है। ये उसकी ताकत भी है और कमज़ोरी भी। उसके जवाब में मौजूद गहराई ने मिस्टर फिंच को मुतासिर किया था। उन्होंने आगे झुकते हुए वो सवाल पूछा जो उस मीटिंग का असल इम्तिहान था। उन्होंने एक ऐसी मलका के किरदार का तसव्वुर पेश किया जो आवाम में बेहद ताकतवर, बावकार और काबिल एहतराम है, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वहम और गहरे खौफ का शिकार है। उन्होंने पूछा कि फजर अपने डिज़ाइन के ज़रिए बगैर किसी अल्फाज का सहारा लिए उस किरदार की उन दो मज़ाद हालतों को कैसे ज़ाहिर करेगी। ये सवाल फजर के लिए एक चैलेंज नहीं, बल्कि एक दावत थी। उसकी आंखों में एक खास चमक उभरी। जब मलका आवाम के सामने होगी, उसने वजाहत शुरू की, तो उसका लिबास उसकी ज़िद होगा। मैं भारी और शाहाना कपड़े जैसे गहरा मखमल और कीमती ब्रोकेड इस्तेमाल करूंगी। उन पर सोने और चांदी के धागों से मजबूत ज्योमेट्रिकल और नुकीले नमूने कड़े होंगे जो उसकी ताकत, उसूलों और हर चीज़ पर उसके कंट्रोल को जाहिर करेंगे। लिबास की साख सख्त होगी ताकि उसके जिस्म और लोगों की नज़रों के दरमियान एक वाज़ेह फ़ैसला कायम रहे। वो एक लम्हे को रुकी, जैसे खुद उस मलका को अपने सामने खड़ा देख रही हो। लेकिन जब वो अकेली होगी अपने ज़ाती कमरों में, तो यही लिबास उसकी कैद बन जाएगा। वहाँ मैं तमाम भारीपन ख़त्म कर दूंगी। मैं हल्के और नाजुक कपड़े जैसे रेशम और शेफॉन का इंतखाब करूंगी, जिनके रंग मध्यम और धुंधले होंगे। उन पर कोई वाज़ेह नमूना नहीं होगा, बल्कि कपड़े की बनावट में ही एक बेतरतीब और उलझन होगी, जैसे बिखरे हुए धागे या अधूरी सिलाई। ये उसके अंदरूनी खौफ, बेयकीनी और टूट फूट की अक्कासी करेगा। ये लिबास उसकी जिल्द से करीब होगा, जैसे वो तहफ़्फ़ुज़ ढूंढ रही होगी,
لیکن یہی قربت اس کی کمزوری کو بھی آیا کرے گی۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو اسکرین پر گہری خاموشی چھا گئی۔ مسٹر فنچ اور ایلیسن ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پیشہ ورانہ دلچسپی اب گہری احترام اور تحسین میں بدل چکی تھی۔ یہ کسی ڈیزائنر کا نہیں بلکہ ایک کہانی کار کا جواب تھا۔ ایلیسن نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس نے فجر کو بتایا کہ اس کی بصیرت غیر معمولی ہے اور انہیں بالکل اسی گہرائی کی تلاش تھی۔ میٹنگ کے اختتام پر انہوں نے فجر کو باضابطہ طور پر لندن آنے کی دعوت دی تاکہ وہ ایگزیکٹو پروڈیوسرز کے سامنے اپنا مکمل کانسیپٹ بورڈ پیش کر سکے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اس سفر کے تمام انتظامات اسٹوڈیوز کی ذمہ داری ہوں گے۔ گفتگو ختم ہوئی اور اسکرین سیاہ ہو گئی۔ کمرے میں چھائی خاموشی اب بھوجل نہیں بلکہ کامیابی کی خوشی سے سرشار تھی۔ فجر نے ایک لمبی گہری سانس خارج کی، جیسے اس نے نہ جانے کب سے روک رکھا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک لفظ اس کے ذہن میں گونجا، لندن۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ولی کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ فخر اور خوشی تھی۔ اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی نگاہیں ہی سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ فجر کے لبوں پر بھی ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میز پر رکھے اپنے ہاتھ پر ولی کا ہاتھ محسوس کیا جو اس نے اسے تھامنے کے لیے بڑھایا تھا۔ ہم لندن جا رہے ہیں، اس نے آہستہ سے مگر ایک اٹل یقین کے ساتھ پوچھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، یہ خواب جیسا ہے۔ جانم، تم خواب دیکھو، یقین دلانے کو میں ہوں۔ یہ سفر کسی ایک کا نہیں، ان دونوں کا تھا۔ مہنگے فانوس کی روشنی میں نہایا ہوا ڈائننگ ہال، سفید سنگ مرمر کی میز، عمدہ چینی کے برتن اور چاندی کی کٹلری سیٹ کے بیچ 4 افراد بیٹھے تھے۔ باہر کی خاموشی رات اندر کے ماحول میں عجیب سی کشیدگی لے آئی تھی۔ حالانکہ کھانے کی میز پر سب کچھ مکمل تھا۔ رئیس معمول کے مطابق خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر آج کل وہی مخصوص لاتعلقی تھی جو اکثر ہوتی تھی۔ ولی، زرتاش اور احمد اورنگزیب بھی میز پر موجود تھے۔ ولی کا چہرہ خلاف معمول پرسکون، ہلکی سی تھکن اور گہری سوچ کے آثار لیے ہوئے تھا، البتہ وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ زرتاش نے نوالا لیتے ہوئے چونک کر پوچھا، خیریت ہے ولی؟ آج تو تم بہت خوش لگ رہی ہو، چہرے سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اس نے خفیف مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ جو کچھ عروضہ نے بتایا تھا اس کے بعد وہ زرتاش کے ساتھ اپنا رویہ نہیں بدل سکتا تھا، ورنہ شک ہو جاتا۔ جب تک کچھ ثابت نہیں ہو جاتا وہ ویسے ہی رہنا چاہتا تھا جیسے تھا۔ ہاں، آج مینار فیشنز کے لیے ایک بڑی کامیابی کا دن تھا۔ رئیس، جو خاموشی سے کانٹے سے اپنی پلیٹ میں موجود اسٹیک کی تہہ کاٹ رہا تھا، اچانک ٹھٹک گیا۔ انگلیاں بے اختیار رک گئیں۔ وہ جو فجر کی طرف سے بالکل لاتعلق بنا ہوا تھا، لاتعلق رہ نہیں پایا۔ اس نے نظریں نیچے ہی رکھیں مگر کان اب پوری طرح متوجہ ہو چکے تھے۔ ویسے آج کل مینار فیشنز واقعی کامیابیوں کو چھو رہا ہے۔ زرتاش نے بات کو بڑھایا، لہجہ قدرے معنی خیز تھا۔ پروجیکٹ رانیہ نے اسے آسمان کی بلندیوں کی جانب گامزن کر دیا ہے۔ ماضی کے لگے داغ بھی مٹنے لگے ہیں۔ احمد اورنگزیب نے ولی کی طرف نظریں مرکوز کیں، جیسے الفاظ سے زیادہ اس کی باڈی لینگویج پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ رئیس اب بھی خاموش تھا، جیسے وہاں ہو ہی نہ۔ ان کی ٹیم بہت محنتی ہے، اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، اور وہ سب واقعی زبردست کام کر رہی ہیں۔ احمد صاحب نے بھویں چڑھائی، اور اس بار کیا کامیابی ملی ہے؟ اس نے لمحہ بھر سوچا، جیسے خود کو ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے پورا قصہ سنایا۔ ایمبرلائٹ اسٹوڈیوز لندن نے فجر کو اپنی اگلی تاریخی فلم کے لیے کاسٹیوم ڈیزائنر کے طور پر مدعو کیا ہے۔ انہوں نے پروجیکٹ رانیہ سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر لمحہ بھر کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ رئیس کی نگاہیں اب پلیٹ سے اٹھ چکی تھیں، سیدھی ولی پر جم گئیں، ایک گہری، سخت اور کسی انجانے سوال سے بھری نگاہ۔ کیا وہ اکیلی لندن جائے گی؟ اس کی آواز میں ضبط کی تہی تھی مگر اندر ایک انجانی بے چینی تھی جو پہلی بار لفظوں کا روپ دھار رہی تھی۔ ولی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر نبیتُل انداز میں جواب دیا، نہیں، میں اس کا پی اے ہوں تو میں ساتھ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں تھوڑا سا تذبذب ضرور تھا۔ اگر اس نے جانے سے منع کر دیا، ویسے تو آج تک روکا نہیں تھا۔ احمد صاحب نے اس کے پی اے کہنے پر گلا کھنکارا، جبکہ ولی نے بامشکل اپنا سرخ ہوتا چہرہ چھپایا۔ وہ جانتا تھا انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔
مگر رئیس کے چہرے پر پہلی بار ایک واضح نرمی سی ابھری، جیسے وہ خود سے کہہ رہا ہو کم از کم وہ اکیلی نہیں جا رہی۔ اس کی کمر سیدھی ہوئی، اعصاب کی کچھ گھیریں ڈھیلی پڑ گئیں۔ تو تم اب صرف پی اے کی پوزیشن پر خوش ہو؟ سرتاج کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ خفیف سا ہنس دیا۔ جہاں موقع اور خواب ایک ساتھ جائیں وہاں پوزیشنز معنی نہیں رکھتی۔ رئیس کے ہونٹوں پر ایک سایہ سا آیا، شاید مسکراہٹ کا، شاید طنز کا۔ اور اگر وہ وہاں کامیاب ہو گئی؟ رئیس کی آواز اب کچھ اور گہری تھی، جیسے اس نے خود کو تیار کر لیا ہو۔ ولی نے ایک پل ٹھہر کر آنکھوں میں اٹل یقین کے ساتھ کہا، تو وہ اسی جگہ پہنچے گی جہاں اس کا حق بنتا ہے۔ رئیس نے کچھ دیر اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ بس خیال رکھنا، لندن کے خوابوں میں اکثر تنہائیاں بھی چھپی ہوتی ہیں۔ احمد صاحب نے یہ کہتے ہی نظریں جھکا لیں۔ رئیس کے چہرے پر اب بھی ایک انکہی لہر باقی تھی، جیسے وہ ہر جملے کے پیچھے کسی اور ہی بات کی گونج سن رہا ہو۔ اس نے کانٹے سے پلیٹ میں ایک آخری ٹکڑا کاٹا، پھر اٹھ کر چپ چاپ ہال سے باہر نکل گیا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنے سائلنٹ کب سے ہو گئے؟ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سرتاج نے ولی کو دیکھا اور سر جھٹکا۔ تمہارے پاس دل بھی ہے، سامان بھی، مگر رئیس کے پاس صرف دیواریں ہیں۔ ولی خاموش رہا، چہرے پر ہلکی سی الجھن تھی۔ ہال میں دوبارہ صرف چاندی کی کٹلری کی آواز سنائی دی۔ رات کی ہوا میں کھنکی کھلی ہوئی تھی۔ پورے شہر کی روشنیاں نیچے چھوٹے ستاروں کے مانند ٹمٹما رہی تھیں۔ آسمان پر چاند کسی گواہ کی طرح چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ سوئمنگ پول کے کنارے ماربل کے فرش پر صرف 2 کرسیاں تھیں، ایک پر رئیس بیٹھا تھا، دوسرے پر مراد۔ پانی خاموش تھا، بالکل رئیس کی طرح، مگر اس کے اندر جیسے طوفان آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ مراد نے کافی کا کپ لیتے ہوئے اسے دیکھا، چہرے پر معمول کی شوخی مگر آنکھوں میں چبھتا ہوا سوال۔ ویسے تم بھی عجیب ہو رئیس، تمہیں اس بات سے اطمینان ہے کہ وہ ولی کے ساتھ جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ تم پریشان ہو کہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ جا رہی ہے۔ رئیس نے آنکھیں بند کی، جیسے لمحے بھر کو خود سے آنکھیں چرائی ہوں، پھر آہستگی سے آنکھیں کھولی، چہرے پر ہلکی سی طنزیہ سی مسکراہٹ آئی۔ تمہیں میں 25 سال کا لڑکا لگتا ہوں مراد، جو ایک ٹپیکل مجنوں کی طرح اس لڑکی کے پیچھے پڑ جائے جسے وہ پسند کرتا ہے؟ مراد نے کندھے اچکائے، لیکن باز نہ آیا۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، جس میں جلن نہ ہو، وہ کیسی؟ پھر تم مان لو میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست کر لیے۔ وہ سب کچھ جو اندر گونج رہا تھا ضبط کی مضبوط دیواروں میں قید تھا۔ جب اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ خود کو رسوا نہیں کر سکتا تو بس کہہ دیا تھا۔ وہ ولی کے ساتھ جا رہی ہے، کم از کم مجھے یہ اطمینان ہے۔ مراد نے گہری سانس لی، لہجے میں استحضاء در آیا۔ خود کو دھوکہ دینے سے کچھ نہیں بدلنے والا۔ رئیس کی مٹھیاں بھیج گئیں، آواز بھاری تھی مگر زخمی نہیں، غرور سے لپٹی ہوئی۔ تو کیا کروں؟ بتا دو، کیسے اپنے مقام سے گر جاؤں؟ کس طرح ایک عورت کے پیچھے چیخوں، گر گڑاؤں؟ مراد لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ چاند کی روشنی میں رئیس کا چہرہ کچھ اور سنجیدہ لگنے لگا تھا۔ پھر آہستہ سے پوچھا، اگر فجر کو ولی سے محبت ہو گئی تو؟ رئیس کے چہرے پر جیسے کوئی سایہ سا گزرا، وہ ساکت ہو گیا۔ چند لمحے تک کوئی آواز نہیں آئی۔ سوئمنگ پول کے کنارے پانی کی سطح پر چاند کی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ یہ اس کی آواز بلاخر ابھری۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں۔ مراد نے سر دھا بھری۔ فجر مراج ایسی عورت نہیں جو کسی پر اتنا بھروسہ کرے جتنا وہ ولی پر کرتی ہے۔ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ مراد تب کر بولا، میں اندھا نہیں ہوں مراد، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ وہ چٹک کر بولا، مسئلہ یہ ہے میں محبت اور نفرت کے درمیان پھنس گیا ہوں۔ میرا اس سے یہ رشتہ ہے کہ مجھے اسے مارنا ہے اور میرا دل باغی ہو گیا ہے۔ مراد کہنا چاہتا تھا کہ اس کا دل شروع دن سے ہی باغی تھا، مگر وہ بولا تو آواز دھیمی اور گہری تھی۔ تو پھر جیت کس کی ہوگی، محبت کی یا نفرت کی؟ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر الفاظ اس کے لبوں سے نکلے جیسے صدیوں پرانے ہوں۔ میں نے محبت کو تاج کی طرح پہنا اور نفرت کو خنجر کی طرح سنبھالا۔ پھر کچھ دیر وہ چپ رہا۔ جنگ ان دونوں میں ہے، میں نہیں جانتا کون جیتے گا۔ مراد نے کافی کا آخری سپ لیا، پھر پرسکون لہجے میں پوچھا، اور تم کہاں کھڑے ہو اس جنگ میں؟ میں نفرت اور محبت دونوں کو ایک موقع ضرور دوں گا۔ میری جذبات اسے نفرت سے بچا رہی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ میری نفرت میرے جذبات سے جیت پائے گی یا نہیں۔ اور تمہاری دل کا کیا؟ مراد کو افسوس ہوا۔ رئیس نے گہری سانس لی، چہرہ بالکل پرسکون تھا۔
आंखें चमक रही थीं मगर अंदर एक दुनिया जल रही थी। मैं रईस औरंगजेब हूँ। मैं एक औरत की वजह से खुद को रुस्वा नहीं कर सकता। स्विमिंग पूल के पानी में चांद का अक्स लरजने लगा था। फिजा में खामोशी फैल गई, लेकिन अंदर कुछ बहुत गहरा, बहुत पुराना, बहुत कमज़ोर होकर भी अभी तक जिंदा था। दिन का वक्त था और मीनार फैशंस का स्टूडियो किसी फाउल शहद की मक्खियों की छत्ते की मानिंद गूंज रहा था। रंगों की कहकशा हर तरफ बिखरी थी। डिज़ाइंस की भागदौड़, दर्जियों की मशीनों की मुसलसल टकटक और मॉडल्स की आमदोरफ़त ने उस जगह को एक नई जिंदगी बख्श दी थी। फजर अपने दफ्तर में बैठी थी। मेज़ पर डिज़ाइंस और फैब्रिक्स के नमूने सलीके से रखे थे। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और फलक मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर फ़ख्र और मोहब्बत के मिले जुले तासुरात थे। उसके पीछे फ़ख्र भी था, जो ना चाहते हुए भी साथ चला आया था। वो अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ सकता था। मैं तुमसे मिले बगैर जामु शुरू नहीं जाना चाहती थी, उसने आगे बढ़कर फजर को गले लगाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में सच्ची खुशी थी। मुझे तुम पर बहुत फ़ख्र है फजी। लंदन जा रही हो, वो भी इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी है। फजर खुशदिली से मुस्कुरा दी। वो दोनों अब बातें कर रही थीं, जबकि फ़ख्र सोफे पर बैठा। उस दौरान फजर की नज़रें उस पर पड़ी। वो टांग पर टांग जमाए अपने महंगे फ़ोन में मसरूफ़ था, मगर उसके चेहरे पर बेजारी और होठों पर एक नागवारी की शिकन वाज़ेह थी, जिसे वो छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो कब से उनकी बातों पर बुरा सा मुँह बनाए जा रहा था। फजर ने महसूस किया और उसकी नज़रों से कुछ भी छिपा नहीं था। खैरियत तो है? आपको ज़्यादा खुश नहीं आ रही मेरी कामयाबी से? फिर एक लम्हे रुक कर मज़ीद चोट की। अब ये मत कह देना कि आपके ख़ानदान की औरतें लंदन नहीं जाती। फ़ख्र ने फ़ोन से नज़रें हटाईं और उसकी तरफ देखा। एक लम्हे को उसके चेहरे पर गुस्सा आया, मगर फिर उसने एक मसनूई मुस्कुराहट सजाई। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, मैं तो खुश हूँ कि तुम ये सब कर रही हो, मेहनत करके अपना नाम बना रही हो। उसने जुमला अधूरा छोड़ा, फिर जहर में बुझा तीर चलाया। आजकल की औरतों की तरह गोल्ड डिगर तो नहीं होना। लफ्ज़ गोल्ड डिगर पर फजर के चेहरे पर एक इस्तेज़ाई मुस्कुराहट उभरी। गोल्ड डिगर, उसने लफ्ज़ चबाया। औरतों की विरासत से तक तो मर्द डकार जाते हैं, और गोल्ड डिगर औरतें, वाह! उसने एक बार फिर तंजिया नज़रों से फ़ख्र को देखा। वैसे अजीब है, औरत अपनी मोहब्बत से आसमान भी छू ले तो उसे किरदार की संग आप लोगों से लेनी पड़ती है। तासुब से सर झटका। उसका तंज किसी तेज धार नश्तर की तरह चुभा। फ़ख्र का चेहरा सुर्ख पड़ गया। इससे पहले कि कोई खोखली दलील पेश करता, गुस्से का इजहार करता, कमरे के दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैडम, मीटिंग के लिए आपका इंतज़ार किया जा रहा है। इस एक जुमले ने माहौल की सारी कुशीदगी को जैसे काट कर रख दिया। फजर ने इस बात में सर हिलाया। गुफ्तगू वहीं दम तोड़ गई, मगर उसके कहे हुए अल्फाज कमरे की हवा में मौलिक रह गए, जो फ़ख्र के गुरूर पर एक गहरा जख्म की तरह सख्त हो चुके थे। वो अपना बदला बाद में ले लेगा। पहलू बदलते हुए उसने सोच लिया। वैसे मैंने अभी एक पोस्ट देखी थी, तुम्हारी किताबों के खिलाफ तंजीम चल रही है। तुम पर कॉपी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लोग बेला वजह तुम्हारी तस्लील कर रहे हैं। तुम लीगल एक्शन क्यों नहीं लेती हो? उसने मेज़ का दराज खोलते हुए कहा। प्रोजेक्ट रानिया का हिस्सा होने के बाद भी अगर कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, मेरे लिखे हुए को कॉपी या फिजूल कहे, तो फिर मैं तुफ़ी कर सकती हूँ। वैसे भी ये इल्ज़ाम दुनिया के हर कोने के मुसन्निफ पर लगते आए हैं। उसने सुकून से जवाब दिया। लियो टॉल्स्टॉय की किताब जंग और अमन पर भी कॉपी और इंस्पायरेशन का ठप्पा लगा है। तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? उसने तफसील से जवाब दिया। और मुसन्नफ़ीन पब्लिक फिगर्स होते हैं, उन पर तनकीद के साथ साथ तस्दीक भी चलती है। अपनी कदर कीमत पर समझौता मत करो। वो दराज से कुछ ढूंढ रही थी। कीमत होकर मुफ्त का हो जाना दरवेशी है। फलक के अंदर की मुस्तनिफ़ा जाग उठी। हर कोई हमारा मुफ्त वर्जन डिज़र्व नहीं करता। बिलाखिर उसे मिल गई। टिशू में लिपटी हुई नश रेस्टोरेंट की वो छुरी जो उसने फरवा के सामने उठाई थी, वो उसने फलक के सामने रखी। अपने बैग में रखो, कुछ ऐसा वैसा हो तो इस्तेमाल करना, बाकी मैं देख लूँगी। वो कदरे सुकून से बोली। फलक हैरानी से हंस दी। तुम मेरी बहन को क्या सिखा रही हो? वो इस बार चुप नहीं रह पाया। जो तुम्हें सिखाना चाहिए था, वो उसी के अंदाज में बोली, जबकि फलक ने छुरी उठा ली। ठीक है, मैं ये रख रही हूँ, तुम लोग बहस बंद करो। वो पेस मेकर बन चुकी थी। बहस वहीं दम तोड़ गई।
رات اپنے گہری سیاہ پروں کو شہر پر پھیلا چکی تھی۔ وہ اپنے وسیع و عریض بیڈ روم کے خاموش ٹھنڈے ماحول میں کھڑا تھا۔ ابھی شاور لینے کے بعد اس نے اپنے ڈھیلے ڈھالے سیاہ ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال ہلکے گیلے تھے جن میں وہ بے دلی سے انگلیاں پھیر رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں آئینے میں اپنے عکس ہی پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک ایسا عکس جو باہر سے پرسکون مگر اندر سے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں مبتلا تھا۔ اس کے شاہانہ بیڈ پر میک بک پر وہ کھلا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کا فون بے حسی سے پڑا تھا۔ فجر کی کئی کالیں اس کی اسکرین پر نظر انداز کی جا چکی تھیں۔ فون ایک بار پھر سے بجا، مگر اس بار اسکرین پر ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ یہ ایک ویڈیو کال تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بھی مسترد کر دیتا، کال خود بخود اس کے لیپ ٹاپ پر منتقل ہو گئی اور ایک مانوس چہرہ اسکرین پر ابھرا۔ ہیلو بگ بی، یہ ایک ایسی کھنکتی ہوئی شرارت بھری آواز تھی کہ رئیس جو ڈریسنگ ٹیبل پر اپنی پرفیوم کی بوتل رکھ رہا تھا جھکنے سے پلٹا۔ کرسٹل کی منکش بوتل اس کے ہاتھ میں ہی رہ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی ہیزل آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی اور چہرے پر وہ مسکراہٹ جو رئیس کے ہر دفاع کو تہس نہس کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ ولی کی طرح اسے بگ بی کہنے لگی تھی۔ اسے بگ بی کہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے آپ؟ مجھے مجبوراً دوسرے نمبر سے فون کرنا پڑا۔ اب بندہ اتنا بھی مصروف نہ ہو کہ فجر معراج کا دوسرا نمبر تک محفوظ نہ کر سکے، اور تمہیں مجھے کال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی آواز سپاٹ اور سرد تھی، جیسے وہ اس غیر متوقع حد خلاف سے سخت ناخوش ہو۔ آف کورس، آپ کو دیکھنے کے لیے، اس نے آنکھیں چھوٹی کیے شرارت سے کہا۔ رئیس نے گہری سانس بھری اور ہاتھ میں پکڑی بوتل واپس اس کی جگہ پر رکھ دی۔ فجر کی تیز نظروں نے بوتل کو دیکھ لیا تھا۔ ویسے یہ کلائیو کرسٹل نمبر 1 امپیریل میجسٹی ہے نا؟ اس نے اسکرین کے قریب ہو کر پوچھا۔ میں نے سنا ہے یہ دنیا کی مہنگی ترین خوشبوؤں میں سے ایک ہے، جس کی بوتل کے ڈھکن پر ایک اصلی ہیرا چڑھا ہوا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس کے سوال میں تجسس ہی تجسس تھا، جیسے وہ 14 سال کی عمر میں وہ اس سے اس کی سلطنت کے بارے میں جان لینا چاہتی تھی۔ ہاں وہی ہے، اس نے مختصر بے تاثر جواب دیا، جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ فجر کو اب سمجھ آیا تھا اس سے پہلے اس کی خوشبو کیسے پہنچ جاتی تھی۔ یہ تو لیمیٹڈ ایڈیشن تھا نا، صرف 10 بوتلیں بنائی گئی تھیں۔ آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ آنکھیں پھیلائے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نیلامی سے خریدا ہے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ کروڑوں میں ہے نا؟ رئیس نے صرف کندھے اچکا دیے۔ ویسے آپ کا کمرہ بہت خوبصورت ہے۔ نائس۔ وہ دائیں بائیں جھانکتے ہوئے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ لیپ ٹاپ سے باہر نکل آتی۔ یہ بیڈ کتنے کا ہے؟ اور دیوار پر لگی پینٹنگ؟ رئیس نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور جبری بھیج کر اسے دیکھا۔ وہ مینار فیشنز کی مالکن نہیں لگ رہی تھی۔ واللہ وہ یہاں ہوتی تو اسے گدی سے پکڑ کر باہر نکالتا۔ اب یہ مت پوچھنا کہ رئیس اورنگزیب کتنے کا ہے، وہ ضبط کے آخری سرے پر پہنچ کر طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کی چمک ابھری، مگر اس نے اپنی مسکراہٹ کو کمال مہارت سے دبایا۔ آپس کی بات ہے، اس نے اسکرین کے اور قریب چہرہ لاتے ہوئے رازداری سے پوچھا۔ کیا قیمت ہے آپ کی؟ کم از کم فجر معراج افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے ڈارک لاؤڈ ہونے کا پورا ثبوت دیا۔ کیا انسان ایک مسکراہٹ پر بک گیا تھا؟ فجر نے برا سا منہ بنایا۔ خیر بتاؤ کیوں فون کیا ہے؟ وہ اب اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں لندن جا رہی ہوں۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں دنیا جہان کی خوشی اور فخر امڑ آیا تھا۔ چہرہ بلا وجہ ہی ٹمٹما اٹھا۔ اچھا، وہ اب بھی بے رخی سے کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ آپ کی مدد چاہیے۔ اب یہ مت کہنا کہ میں تمہیں اٹھا کر لندن چھوڑ آؤں، میری پنکھ نہیں ہیں۔ اس کے طنز پر فجر نے خفگی سے دیکھا۔ منحوس کے پاس پرائیویٹ جیٹ تو تھا نا؟ اگر پیشکش کر دیتا تو اس کا کیا چلا جاتا؟ میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے لیے جا رہی ہوں، اس نے پھر سے پرجوش ہوتے ہوئے بتایا۔ تو مجھے کال کیوں کی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ تو کیا فواد خان کو کروں؟ اس بار وہ تب گئی۔ تم کر سکتی ہو، اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے وہ آپ کا ایج فیلو ہے نا، تمہیں میری ایج سے کیا آبجیکشن ہے؟ وہ چڑ گیا۔ خود ہی کہا تھا میں تم سے 17 سال بڑا ہوں، میں چلا سکتا ہوں۔ اس کی نقل اتارتے ہوئے فجر نے یاد دہانی کرائی۔ رئیس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اگر میرے پاس آپشن ہوتا تب بھی میں رئیس اورنگزیب کو ہی کرتی۔ اس کی آنکھوں میں خفگی ابھری اور لہجے میں ایک عجیب سا مان در آیا۔ اس کا جملہ ایک تیر کی طرح تھا، سیدھا، بے خطا اور ٹھیک نشانے پر لگا۔
وہ ساکت ہو گیا۔ اس پوری گفتگو میں پہلی بار اس نے نظریں اٹھا کر سیدھا اسے دیکھا۔ کھلے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ گردن اکڑائے اس پر یوں زوم کر رہی تھی جیسے وہ دنیا کا سب سے قیمتی اور قابل بھروسہ انسان ہو۔ ایک لمحے میں رئیس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس سے بے رحمی برتنے کے سارے ہتھیار جیسے خود بخود گر گئے۔ اس کے اندر کی جنگ ایک لمحے کو تھم گئی۔ اچھا بتاؤ، کیا ہیلپ چاہیے؟ وہ اب مکمل سنجیدہ تھا۔ لیپ ٹاپ کو بہتر زاویے پر رکھتے ہوئے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں اب پہلے والی تلخی یا طنز کا شائبہ تک نہ تھا۔ فجر نے ایک گہری سانس لی۔ ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز نے مجھے اپنی اگلی تاریخی فلم کے لیے کاسٹیوم ڈیزائنر کے طور پر مدعو کیا ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ پروجیکٹ مجھے ہر حال میں ملے۔ رئیس نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا۔ اب وہ ایک بزنس ٹائکون تھا جو ایک باصلاحیت آرٹسٹ کو بین الاقوامی میدان میں قدم رکھنے کے گر سکھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، سنو۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور جھلک نگاہی ابھری۔ سب سے پہلے اپنی پرجوش طبیعت کو ایک طرف رکھ دو۔ وہاں وہ تمہاری قابلیت پر تمہارا انتخاب کریں گے، تمہاری خوشی پر نہیں۔ پر اعتماد رہو مگر بےتاب نہیں۔ انہیں یہ احساس دلاؤ کہ تم یہ ڈیزرو کرتی ہو، اس کی محتاج نہیں ہو۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور دوسری بات، رئیس نے اپنی انگلی اٹھائی، یہ ایک تاریخی فلم ہے، تمہیں اس دور کو پینا ہوگا۔ صرف کپڑوں کے ڈیزائن مت لے جانا بلکہ اس عہد کی روح کو اپنے ساتھ لے جانا۔ وہاں کی سیاست، ثقافت، فن تعمیر اور لوگوں کی نفسیات پر تحقیق کرو۔ تمہارا پورٹ فولیو صرف تمہارے کام کی نمائش نہیں بلکہ تمہاری سوچ اور ویژن کی کہانی سناتا ہو۔ انہیں یہ دکھاؤ کہ تم نے پروجیکٹ رانیہ کیسے نہیں بلکہ کیوں کامیاب بنایا تھا۔ اس کی باتیں عملی اور گہری تھیں۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اور سب سے اہم بات، وہ لمحہ بھر کو رکا۔ ڈائریکٹر کے ویژن کو سمجھو۔ اس سے یہ مت پوچھو کہ اسے کیا چاہیے بلکہ یہ سمجھو کہ وہ کیسا محسوس کروانا چاہتا ہے۔ پھر اسے بتاؤ کہ تم اس کے ویژن کو کپڑوں کے ذریعے کیسے حقیقت کا روپ دے سکتی ہو۔ اپنے آئیڈیاز ان پر تھوپنا مت بلکہ ان کے آئیڈیاز کو ایک نئی بلندی دینا۔ انہیں فجر معراج ایک ڈریس ڈیزائنر نہیں چاہیے، انہیں فجر معراج ایک ویژنری چاہیے جو کپڑوں سے دنیا تخلیق کر سکے۔ فجر کی آنکھوں میں تشکر اور اعتماد کی ایک نئی لہر ابھری۔ میں ان سب باتوں کا خیال رکھوں گی۔ وہ 14 سالہ بالغی فجر تھی اور وہ 31 سالہ رئیس اورنگزیب۔ اسے نصیحتیں کرتا ہوا اور وہ اس کی نصیحتیں اپناتی ہوئی۔ اس کے جواب پر رئیس کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی ہلکا سا تقریباً غیر محسوس تبسم آیا جس میں تفاخر کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے معلوم ہے تم رکھو گی، بس خود پر بھروسہ رکھنا۔ اس ایک لمحے میں کمرے کی خاموشی میں ان دونوں کے درمیان فاصلے اور تلخیاں جیسے کہیں پیچھے رہ گئیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کے ایک طرف وہ تھی، اپنے خوابوں کی دہلیز پر کھڑی، اور دوسری طرف وہ جو اپنی نفرت اور محبت کی جنگ کے باوجود اسے اس دہلیز کو پار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کی شیشے کی دیواروں کے اس پار شام کی دھند شہر کی جلتی بجھتی روشنیوں پر ایک پراسرار نقاب ڈال رہی تھی۔ ستمبر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور لندن نے خزاں کی بھوری، زرد و نارنجی رنگوں سے بنی چادر اوڑھ لی تھی۔ فضا میں ایک مانوس سی ٹھنڈک تھی جس میں بھیگی مٹی اور سوکھے پتوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ درختوں کی ٹہنیاں زرد پڑتے پتوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں اور جب ہوا کا کوئی جھونکا آتا تو چند پتے رقص کرتے ہوئے زمین کی آغوش میں پناہ لے لیتے۔ فجر نے جیسے ہی ایئرپورٹ کے خودکار دروازے سے باہر قدم رکھا، ایک سرد لہر اس کے چہرے کو چھو کر گزر گئی۔ یہ لاہور کی خنگی سے مختلف تھی۔ اس میں ایک گہری خاموشی اور صدیوں پرانی تاریخ کا احساس تھا۔ اس نے بے اختیار گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ سرمئی بادلوں کے پیچھے سورج ایک دھندلے سے داغ کی طرح نظر آ رہا تھا، جیسے کسی نے پگھلا ہوا سونا بادلوں پر مل دیا ہو۔ اس کے ساتھ کھڑا ولی پرسکون اور پر اعتماد تھا، جیسے کوئی اپنی ہی زمین پر لوٹا ہو۔ وہ اسکاٹش تھا۔ لندن اس کے لیے کوئی اجنبی سرزمین نہیں تھی بلکہ ایک ایسا شناسا شہر تھا جسے وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے فجر کے چہرے پر پھیلے تاثرات کو پڑھا اور دھیمے سے مسکرایا۔ یہاں کا موسم اکثر ایسا ہی رہتا ہے۔ اس کی آواز میں اپنائیت تھی۔ خزاں کا لندن ایک اداس نظم کی طرح ہے، خوبصورت مگر خاموش۔ فجر نے اپنے اسکارف کو شانوں پر ذرا اور کس لیا۔ اس کی نظریں اب بھی لندن کے دھندلائے منظر پر جمی تھیں۔ اداس نہیں، شاید گہرا،
وہ دھیرے سے بولی، اور گہرائی میں اترے بغیر تخلیق کہاں جنم لیتی ہے؟ خاموشی تو فن کا پہلا قدم ہے۔ ولی نے اس کی بات کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تم یہاں اسی تخلیق کے سفر کا آغاز کرنے آئی ہو؟ کالی ٹیکسی انہیں لندن کی صاف ستھری سڑکوں سے لے کر ونسن کچن کے ایک پرسکون علاقے میں پہنچی۔ ان کا ہوٹل وکٹورین طرز کی ایک سفید عمارت تھی جس کے داخلی دروازے پر سونے کے حروف چمک رہے تھے۔ لابی اندر سے گرم اور روشن تھی، جس میں لکڑی کے کام اور مخملی فرنیچر نے ایک آرام دہ ماحول بنا رکھا تھا۔ ولی نے کاؤنٹر پر بآسانی چیک ان کے مراحل مکمل کیے، جبکہ فجر لابی میں لگی ایک بڑی پینٹنگ کو دیکھنے لگی جس میں لندن کی تھیمز ندی کا منظر تھا۔ یہ شہر اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، ہر کونے میں ایک کہانی چھپی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ولی نے کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ نیچے سڑک پر لوگ آ جا رہے تھے اور عمارتوں کی روشنیاں رات میں چگنیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میٹنگ کل صبح 11 بجے ہے، ولی نے اسے یاد دلایا۔ تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام خود بولتا ہے۔ فجر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ نہیں بلکہ ایک چمک تھی، وہ چمک جو کسی بڑے امتحان سے پہلے خود پر یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نروس نہیں ہوں، اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں، یہ منزل نہیں، شروعات ہے۔ وہ مسکرا دی۔ ان دونوں کے کمرے الگ الگ تھے۔ ولی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ فجر بھی فریش ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے گلے میں کیمرہ تھا اور ہاتھ میں ایک پرانی طرز کا ٹیپ ریکارڈر۔ اگر تھکی نہیں ہو تو تمہیں اصل لندن دکھانے لے چلوں، اس نے پیشکش کی۔ لندن کو صرف ہوٹل کی کھڑکی سے نہیں دیکھا جاتا، اسے محسوس کرنے کے لیے اس کی رات میں اترنا پڑتا ہے۔ فجر کی آنکھوں میں تجسس کی چمک ابھری۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کیمرہ میرے لیے ہے، اس نے اپنے گلے میں رکھتے کیمرہ کی طرف اشارہ کیا، اور یہ ٹیپ ریکارڈر تمہارے لیے۔ تم کہتی ہو نا خاموشی فن کا پہلا قدم ہے، تو اس شہر کی خاموشی کو، اس کی سرگوشیوں کو ریکارڈ کرو، شاید تمہاری تخلیق کو اس کی ضرورت پڑے۔ فجر نے احتیاط سے وہ چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر تھام لیا۔ وہ ہوٹل سے باہر نکلے تو رات مزید بھیگی ہو چکی تھی۔ کینسنگٹن کی سڑکوں پر گیس لیمپ اپنی سنہری دھند پھیلا چکے تھے، جس سے عمارتوں کی سفید سطحوں اور پالش کیے ہوئے کالے دروازے کسی پرانی پینٹنگ کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہوا میں ٹھنڈک اور پتوں کی مہک پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی۔ خاموشی اتنی تھی کہ انہیں اپنے قدموں کی چاپ اور پتوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہاں ہر عمارت کی اپنی ایک تاریخ ہے، ولی نے ایک وکٹورین گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ کچھ میں شاعر رہتے تھے، کچھ میں سیاستدان۔ یہ دیواریں صرف اینٹوں کی نہیں، وقت کی تہوں سے بنی ہیں۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، ارد گرد دیکھا۔ ان گھروں میں کتنی کہانیاں قید ہوں گی، صدیوں کی ہنسی، آنسو، انتظار۔ وہ کسی خواب کسی کیفیت میں بولی۔ ولی نے اپنا کیمرہ آنکھ سے لگایا۔ ٹھہرو، اس نے کہا، اسی طرح رہو۔ گیس لیمپ کی روشنی تمہارے چہرے پر بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ پہلی لڑکی ہوگی جسے تم اپنے کیمرے میں قید کرو گے۔ نینسی کی سرگوشی شہر میں پھیل گئی۔ وہ وہیں کھڑی رہی، اس کی نظر سامنے ایک پرانی بالکونی پر جمی تھی۔ کیمرے کی شٹر کی کلک کی آواز خاموشی میں ایک بازی دھڑکن کی طرح ابھری۔ وہ تصویر فجر کی نہیں تھی بلکہ اس لمحے کی تھی جس میں وہ لندن کی رات اور تاریخ ایک ساتھ سانس لے رہے تھے۔ کچھ قدم آگے چل کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹیپ ریکارڈر اوپر اٹھایا اور ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، صرف رات کے گہرے سکوت، ہوا کی سرسراہٹ اور دور سے آتی کسی گاڑی کی مدھم آواز کو اس ٹیپ ریکارڈر میں قید کرنے لگی۔ وہ شہر کی دھڑکن سن رہی تھی، اس کی روح کو محسوس کر رہی تھی۔ ولی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ اس شہر میں ہر فنکار کو اپنی کہانی مل جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، مجھے لگتا ہے تمہاری کہانی نے تمہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ فجر نے ریکارڈنگ کا بٹن آف کیا اور مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ سردی یا گھبراہٹ کی نہیں بلکہ ایک نئی دنیا کی کھوج کے اطمینان سے پیدا ہوئی تھی۔ رات ابھی باقی تھی اور ان کے سامنے لندن اپنی تمام تر پراسراریت اور خوبصورتی کے ساتھ پھیلا ہوا تھا، جیسے کسی عظیم تخلیق کا پہلا باب۔ اگلی صبح لندن کی ایک تاریک سڑک پر واقع ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز کی عمارت ان کا استقبال کر رہی تھی۔ سرخ اینٹوں سے بنی اس پرشکوہ عمارت کو سیاہ اور سفید پینلز نے جدید اور کلاسیکی فن تعمیر کا ایک حسین امتزاج بنا دیا تھا۔ عمارت کا وقار ایسا تھا جیسے وقت نے اسے چھوا بھی ہو تو بہت نرمی سے۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک پیشہ ورانہ سنجیدگی
اور تخلیقی توانائی کا احساس ہوتا تھا۔ یہاں خوابوں کو حقیقت میں ڈھالا جاتا تھا۔ کانفرنس روم میں شیشے کی لمبی میز کے گرد فجر اور ولی اپنے پورٹ فولیو کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے لندن کے مشہور فیشن ہاؤس ویرا اینڈ لنچ کے ڈائریکٹر جونیتھن لی اور فلم پروڈیوسر ایما کلیرک موجود تھیں۔ جونیتھن ایک ادھیڑ عمر سلجھے ہوئے شخص تھے جن کی آنکھوں میں تجربے کی گہرائیاں تھیں، جبکہ ایما کی تیز نظریں کسی بھی فن پارے کی روح تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ ان کی نئی فلم اس وقت شہر کا سب سے بڑا تخلیقی منصوبہ تھی۔ جونیتھن نے اپنی نگاہیں فجر پر مرکوز کیں۔ مس معراج، آپ جس طرح کپڑے کی بناوٹ اور لباس کی ساخت کو استعمال کرتی ہیں، ہم نے جنوبی ایشیا سے ایسا کام پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بہت جرأت مندانہ لیکن اس میں گہری سوچ بھی جھلکتی ہے۔ فجر نے متانت سے شکریہ ادا کیا، مگر وہ جانتی تھی یہ محض تعریف نہیں بلکہ امتحان کا پہلا سوال ہے۔ ایما کلیرک نے بات کو آگے بڑھایا، ہماری فلم ایک فرضی اور زوال پذیر سلطنت کی کہانی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایسے ملبوسات چاہیے جو مستقبل کی جھلک بھی دیں اور ان کی جڑیں تاریخ میں بھی ہوں۔ ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے 3 ڈیزائنرز کی فہرست بنائی تھی اور آپ کا اسٹوڈیو ان میں سے ایک ہے۔ ولی نے مکمل پیشہ ورانہ اعتماد کے ساتھ پروجیکٹ کی ضروریات، بجٹ اور وقت کی تفصیلات پر بات شروع کی، جبکہ فجر خاموشی سے ایما کی آنکھوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان انگریز آنکھوں میں بیک وقت تجسس اور شک دونوں موجود تھے۔ میٹنگ کافی لمبی چلی، پھر وہ لمحہ آیا جب فجر نے اپنے پچھلے کلیکشن کی تصاویر اور ویڈیوز پیش کیں۔ اسکرین پر جب وہ رومانی عہد کے لباس، جدید کڑھائی اور مستقبل کے ڈیزائن سے مل کر ایک نئی دنیا تخلیق کر رہے تھے تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی فیصلے سے پہلے طاری ہوتی ہے۔ خاموشی کو جونیتھن کی آواز نے توڑا، اب ہمیں اس فہرست کی مزید ضرورت نہیں، جس کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گیا ہے۔ ایما کلیرک کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے سیدھا فجر کی طرف دیکھا۔ مس معراج، ہم آپ کو چاہتے ہیں بطور ہیڈ ڈیزائنر۔ آپ ویرا اینڈ لنچ کے ساتھ ہمارے وارڈروب پارٹنر کے طور پر کام کریں گی۔ دنیا آپ کا فن دیکھے گی۔ اسے خود پر بھروسہ تھا، وہ اس فلم کا حصہ ضرور بنے گی، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ مگر یہ خبر سنتے ہی وہ کئی پلوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ مس ایما نے فجر سے، جبکہ جونیتھن نے ولی سے ہاتھ ملایا۔ جب پروجیکٹ انہیں مل گیا تب ولی نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ اسٹائلائٹ اسٹوڈیو کے مالک جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا۔ جونیتھن اور ایما دونوں پل بھر کو ساکت رہ گئے۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ چاہتا تو ریفر کر سکتا تھا۔ میری وائف یہاں تک اپنی قابلیت کے بل پر پہنچی ہیں، انہیں میری ریفرنس کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں اعتماد ہی اعتماد تھا۔ فجر وہاں سے آگے بڑھ چکی تھی۔ ولی کا انداز، اس کا اسکاٹش ہونا، وہ ان انگریزوں کو کافی حد تک مطمئن کر گیا تھا۔ جب وہ دونوں اسٹوڈیو سے باہر نکلے تو لندن کی سڑک پر خزاں کی وہی ہوائیں چل رہی تھیں، مگر اب ان ہواؤں کا احساس بدل چکا تھا۔ اب ان میں سردی نہیں بلکہ ایک نئی امید کی گرمی تھی۔ اس نے چلتے چلتے فجر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر فخر اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا۔ تو اب تم صرف مینار فیشنز کی روح رواں نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی فلم کا چہرہ بھی ہو۔ فجر کی آنکھوں میں ایک گہری روشنی ابھری، مگر یہ کامیابی کے غرور کی نہیں بلکہ اس اندرونی چمک کی تھی جو بڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس نے اپنی نگاہیں لندن کی بلند و بالا عمارتوں پر دوڑائیں۔ یہ شہر ایک نئی جال کی بنیاد بننے جا رہا تھا، مگر اس بار عنکبوت اوجھل نہیں تھا، وہ سب کے سامنے تھا، اپنی تقدیر کا جال خود بننے کے لیے تیار۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ جال کتنا مضبوط تھا۔ کامیابی کی گرم جوشی نے لندن کی سرد شام کو بھی خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ دونوں کینسنگٹن کے اس ہوٹل سے منسلک ایک اطالوی ریستوران میں بیٹھے تھے جس کی مدھم روشنیاں اور دھیمی موسیقی ایک پرسکون ماحول بنا رہی تھیں۔ شیشے کی بڑی کھڑکی سے باہر سڑک پر تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور لوگ اپنے کوٹوں میں سمٹے تیزی سے گزر رہے تھے۔ فجر نے اپنا کوٹ کرسی کی پشت سے ٹکا دیا تھا اور وہ بھی اپنا اوور کوٹ اتار چکا تھا۔ تو ایک بین الاقوامی فلم کی ہیڈ ڈیزائنر، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ولی نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس فجر کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں خالص فخر اور ستائش تھی۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں خزاں کے پتے ہوا میں ناچ رہے تھے۔ بہترین، وہ مسکرا دی۔ میڈم، پھر تو اس جشن کو منانا چاہیے، ولی نے
مینیو اٹھاتے ہوئے کہا، بتائیں کیا کھائیں گی؟ اس نے مینیو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سفید ڈریس شرٹ، کوہنیوں تک فولڈ کف اور گہری کتھئی۔ وہ آج بھی اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ فجر مٹھی پر تھوڑی ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو آپ کھلا دیں۔ خوبصورتی سے بندھے اس کے بال اور ان سے نکلتی چند لٹیں۔ ابھی وہ مینیو دیکھ ہی رہا تھا کہ ولی کے فون نے میز پر تھرتھراہٹ پیدا کی۔ اس نے اسکرین پر نام دیکھ کر نظر انداز کر دیا۔ فون خاموش ہوا مگر چند لمحوں بعد پھر سے بجنے لگا۔ اس بار اس کی تھرتھراہٹ میں زیادہ بے چینی تھی۔ کوئی ضروری کال ہو سکتی ہے، فجر نے نرمی سے کہا۔ ولی نے ایک لمبا سانس لیا اور فون اٹھایا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اب کیا آفت آ گئی؟ وہ دانت پیچھے بولا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جو فجر کو سنائی نہ دیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر پر ہوں، تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ وہ فی الوقت نیل کے ڈرامے نہیں سن سکتا تھا۔ واہ، بیوی کیا مل گئی، تم دوست کو بھول گئے؟ دوسری طرف سے آواز آئی جس میں شکایت اور ڈرامائی پن بھرا ہوا تھا۔ میں تمہارے ہوٹل کے باہر ٹھنڈ میں ٹھٹر رہا ہوں اور تم عیش کر رہے ہو۔ تم ہو ہی منحوس آدمی، مطلب پرست۔ اس کے الزامات کا سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی ولی کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ کیا مطلب؟ تم لندن میں ہو؟ ہاں، تم سے ملنے آیا ہوں۔ تمہیں تو میری یاد آتی نہیں، سوچا میں ہی سرپرائز دے دوں۔ وہ جل بھن گیا تھا۔ ولی نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور پھر فجر کو دیکھا۔ اس کے بعد اس نے ریسٹورنٹ کا نام بتا دیا۔ کچھ دیر بعد ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے بال سیاہ تھے، آنکھوں میں بلا کی چمک تھی اور چال میں ایک لاپرواہ سی توانائی۔ وہ سیدھا ان کی میز کی طرف آیا۔ وہ نیل تھا، اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہونے والا ایک ہندوستانی۔ ولی اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیل سیدھا آیا اور پھر بنا کچھ کہے اس سے چپک گیا۔ اب وہ یوں چپکا کھڑا تھا جیسے اس کی برسوں پچھڑی گرل فرینڈ ہو۔ باہر کی نسبت اندر سکون تھا اور اسے یہ سکون بھلا لگا۔ ولی اس کی حرکت پر دھیرے سے مسکرایا۔ بیوی کے لیے شوہر کا دوست سوتن سے کم نہیں ہوتا۔ فجر بھی اسے کچھ ایسی ہی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب بس بھی کرو، اس کی آواز پر نیل پیچھے ہٹا اور پھر فجر کی جانب متوجہ ہوا۔ فجر اور نیل نے ایک دوسرے کو ایسے ہی دیکھا جیسے تنازعہ کے بعد ایک انڈین اور ایک پاکستانی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سرد شناسائی جس میں تجسس بھی تھا اور فاصلہ بھی۔ فجر ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے نیل کو جانتی تھی اور نیل کے لیے وہ پاکستانی ڈائن تھی جس نے اس کے دوست کو خواہ کیا تھا۔ دونوں میں رسمی سی ہیلو ہائی ہوئی۔ چوکور میز کی ایک جانب فجر تھی، دوسری جانب نیل اور ان کے درمیان ولی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم آ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بتاتا تو تمہاری بیوی کے ساتھ ڈنر کا پلان کیسے خراب کرتا؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور فجر کی طرف مڑا۔ ویسے مبارک ہو، سنا ہے آپ نے لندن فتح کر لیا ہے، مینار فیشنز اب بین الاقوامی ہو گیا ہے۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ویسے یہ قابلیت کے بلبوتے پر ہے یا وہ جان بوجھ کر پنگا لے رہا تھا؟ کچھ لوگوں کو اپنی قابلیت منوانے کے لیے صرف کام کی ضرورت پڑتی ہے، جذباتی بلیک میلنگ کی نہیں۔ فجر کا جواب تیر کی طرح لگا۔ اس کا اشارہ صاف نیل کے سرپرائز کی طرف تھا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم نے بتایا نہیں تھا کہ تمہاری بیوی صرف کپڑے ہی نہیں، لفظوں سے بھی لوگوں کو ادھیڑ دیتی ہے۔ اس نے ولی کو دیکھا۔ اب اگر کوئی خود کو ادھروانا چاہتا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ولی سے پہلے اس نے جواب دیا۔ کھانا کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک انڈین اور ایک پاکستانی اپنے نیوز چینلز کی طرح ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ وہ مینار فیشنز کی سی ای او ہے نیل، اور تم ایک کیفے کے مالک ہو، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ولی نے دونوں کے بیچ صلح کروانے کی ناکام کوشش کی۔ بالکل فرق ہوتا ہے، نیل فوراً بولا۔ میرا کیفے لوگوں کو جوڑتا ہے، انہیں خوشی دیتا ہے، اور فیشن تو لوگوں میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ اس نے فاتحانہ انداز میں فجر کو دیکھا۔ فجر نے اپنی کرسی پر پہلو بدلا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر فیشن احساس کمتری پیدا کرتا تو میں آج یہاں نہ ہوتی اور تم اپنے دوست سے ملنے نہ آتے۔ اب ماحول ایک دلچسپ جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ ولی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لاہور اور ایڈنبرگ کے بیچ چھڑی اس لفظی جنگ کو کیسے روکے۔ ہاں ٹھیک کہا، میں یہاں صرف اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں۔ ہماری دوستی کا گواہ پورا ایڈنبرگ ہے۔ وہ چڑھ کر بولا۔ بس نہیں چل رہا تھا اس ہیزل آنکھوں والی ڈائن کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ کمبخت جب سے ان کی زندگی میں آئی تھی کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میں تمہاری دوستی کو نہیں، پروفیشنلزم کو جانتی ہوں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ اور ایک کامیاب پروجیکٹ دوستوں کے ساتھ گپ شپ سے نہیں بلکہ لگن اور محنت سے ملتا ہے۔
وہ دونوں ایک دوسرے کو شعلہ فشاں نظروں سے گھور رہے تھے۔ ایک مینار فیشنز کی مالک تھی، دوسرا نیلز کیفے کا، مگر لڑ ایسے رہے تھے جیسے سینڈوچ پر لڑنے والی دو بچے، اور سینڈوچ ہوک بنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ خدا کے لیے بس کرو، تم دونوں نے میری ڈنر ٹیبل کو واگا بارڈر بنا دیا ہے۔ اس کے آواز میں بے بسی اور جھنجھلاہٹ تھی۔ نیل، تم چپ چاپ بیٹھو اور کھانا آرڈر کرو، اور فجر تم اسے اگنور کرو، یہ پیدائشی ڈرامہ کوئین ہے۔ اس نے کوئین پر زور دیا۔ ولی کے اس جملے پر فجر کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور نیل نے بھی مصنوعی غصے سے منہ پھلا لیا۔ سر جنگ کچھ دیر کے لیے تھم گئی تھی، مگر ہوا میں اڑتے ہوئے لفظوں کی تپش اب بھی باقی تھی۔ ولی نے سکون کا سانس لیا۔ یہ جشن 2 لوگوں کا تھا، مگر اب یہ 3 لوگوں کی ایک ایسی شام بن چکا تھا جس میں کامیابی کی خوشی بھی تھی، دوستی کی شرارت بھی، اور ایک نئی انوکھی رقابت کی پہلی دستک بھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف گھڑی کی سوئیاں سرکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ باہر کی دیوار پر شام کی سنہری دھوپ آخری ہچکیوں پر تھی۔ ارسل ایک موٹے شیشوں والے کمرے میں میز پر جھکا بیٹھا تھا، جیسے خود پر بوجھ لادے ہو۔ اس کی آستینیں کونیوں تک چڑھی تھیں، جبڑے سختی سے بچھے، اور آنکھوں کے نیچے نیند کی محرومی کے گہرے سائے۔ فجر کے ہاتھوں ہوئی ضلالت وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ ولی کے تھپڑ اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ اس کی زندگی حرام ہو گئی تھی۔ مر جانا چاہتا تھا، مگر اپنے والدین کے لیے زندہ رہنا تھا۔ مگر ان سب سے بھی زیادہ خوفناک تھا وہ سکوت جو اس کے اندر پل رہا تھا، ایک ایسا سکوت جو نہ تو چیخنے دیتا تھا نہ رونے۔ میز پر ایک بھورا پارسل صبح سے رکھا تھا۔ اس پر کوئی لیبل نہیں تھا، بس اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ کئی بار اسے دیکھ چکا تھا، جیسے اس سے نکلنے والی کوئی غیر مرئی کشش اسے کھینچ رہی ہو، مگر وہ اب تک کام میں مگن ہونے کی وجہ سے اسے کھول نہیں پایا تھا۔ مگر اب تھکن ایک بار پھر غالب آ چکی تھی۔ تذلیل کا زہر پھر سے دل میں اترا۔ فجر کا انکار، ولی کی برتری، اپنی شکست، سب اسے اندر سے کھوکھلا کر چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے پارسل اٹھایا، دھڑکتے دل سے اس کی گھیریں کھولی، جیسے جانتا ہو کہ یہ کوئی عام لفافہ نہیں، جیسے یہ بہت کچھ بدلنے والا ہو۔ اس کی چھٹی حس اعلان کر رہی تھی۔ جیسے ہی پارسل کھلا، پرانی تصویر اس کے سامنے بکھر گئی، کچھ میز پر گری، کچھ اس کی جھولی میں گری۔ کمرہ اچانک سرد محسوس ہوا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے ایک تصویر اٹھائی، آنکھیں اسے چھونے کے لمحے حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تصویر میں فرقان گردیزی تھا، اس کا چچا، جنہیں وہ بہت چاہتا تھا، مگر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی وہ فجر نہیں تھی، لیکن فجر جیسی تھی۔ نقش ویسے، ناک کی ساخت، ہونٹوں کی نرم سی کوس، ہر چیز ایک جیسی تھی، مگر کچھ مختلف تھا، جیسے وقت کی دھند سے ابھری کوئی پرچھائی۔ پھر اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، مینار معراج، فجر کی وہ بہن جو مر چکی تھی، جس کا اس کے چاچا کے ساتھ تعلق رہا تھا۔ اس کے باپ کے مطابق اس کے چاچا کی حالیہ حالت کی ذمہ دار وہی تھی۔ ایک ایک تصویر اس نے جھپٹتے ہوئے اٹھا کر دیکھنی شروع کی، جیسے کسی اد کھولی قبر سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ایک تہہ لگا کاغذ نظر آیا، نیا نقور کاغذ۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ پھر کاغذ کھلا، پہلا لفظ جو سامنے آیا، ڈی این اے انالیسس رپورٹ۔ اس کی آنکھوں کے آگے دھند چھا گئی، سانس حلق میں اٹک گیا، لائنیں دھندلا رہی تھیں، لیکن ایک نام بار بار چمک رہا تھا، فرقان گردیزی، بایولوجیکل فادر، فجر معراج، سبجیکٹ چائلڈ۔ ڈی این اے رپورٹ سے ثابت ہوتا تھا کہ فجر فرقان گردیزی کی بیٹی تھی۔ ایک خالی پن، ایک خوف، ایک صداقت جیسے کھنجر کی طرح اس کی چھاتی کے بیچوں بیچ پیوست ہو گئی۔ وہ جو تصویریں دیکھتے وقت کھڑا ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ سے رپورٹ چھوٹ کر میز پر گر گئی۔ کمرے کی ہوا جیسے بھاری ہو گئی، دیواریں قریب آ رہی تھیں، روشنی دھندلا رہی تھی، سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، مگر سب کچھ سامنے تھا۔ فجر معراج الدین کی بیٹی نہیں تھی، وہ فرقان گردیزی کی بیٹی تھی، یعنی اس کی چچا زاد۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ فجر، مینار اور فرقان، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ لڑکھڑا گیا، جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ میز کے کنارے پر ہاتھ رکھ کر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اندر جیسے ہر چیز شکستہ ہو چکی تھی۔
اس کے باپ نے اسے یہ سب چھپایا تھا، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ چلایا تھا۔ آواز میں لرزش، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر تباہی تھی۔ اسے سب یاد آ رہا تھا، بچپن، خاندان کی خوشیاں، مینار کا نام جسے ہمیشہ ایک راز کی طرح لیا گیا، جسے تباہی کر دانا گیا، جس کی وجہ سے فجر کو اس سے دور کیا گیا، اور ابھی یہ راز پوری شدت کے ساتھ پھٹ چکا تھا۔ کمرہ اب دفتر نہیں، عدالت بن چکا تھا، جہاں وہ سچائی کے کٹگرے میں کھڑا اپنے باپ کو مجرم ماننے پر مجبور تھا۔ کمرے میں ایک سناٹا تھا، مگر وہ خاموشی نہیں تھی، وہ انتظار کی دھمک تھی۔ وہ لمحہ جو سالوں سے دبایا گیا، آج لفظ بننے والا تھا۔ برہان گردیزی اپنی مخصوص اونچی کرسی پر بیٹھا تھا، کندھوں پر ایک شاہانہ شال، ہاتھ میں چائے کا کپ، سامنے روشن شمع اور چہرے پر وہی سنگین خاموشی جس سے کبھی کوئی سوال ٹکرا نہیں سکا۔ مگر آج دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ ارسل اندر داخل ہوا، تھکے قدم مگر لہراتا ہوا وجود، ہاتھ میں وہی ڈی این اے رپورٹ، آنکھوں میں خون اتری ہوئی تیز روشنی، اور سینے میں ایک ایسا طوفان جو برسنے والا تھا۔ برہان گردیزی نے سر اٹھایا۔ بیٹے کی آنکھوں میں کچھ تھا، وہ پرانی فرما برداری نہیں، وہ مروت نہیں، بلکہ شعلہ تھا۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی بابا۔ کمرے میں گونجتی آواز لکڑی کی دیواروں سے ٹکرا کر جیسے صدائیں بن گئیں۔ اس میں درد تھا، تکلیف تھی، ٹوٹا ہوا مان تھا۔ برہان گردیزی نے سکوت سے اس کی طرف دیکھا، کوئی تاثر نہ دیا، بس ساکت رہا۔ ارسل 2 قدم آگے بڑھا۔ آپ جانتے تھے فجر کون ہے، آپ جانتے تھے وہ مینار کی ہمشکل ہے، فرقان چچا کی بیٹی ہے، ہمارا خون ہے، پھر بھی آپ نے اسے ٹھکرا دیا، کیوں؟ اس کے ہاتھوں میں تھامی رپورٹ لرز رہی تھی۔ آپ نے کہا ہم مراج الدین کی اولاد کو اپنے دروازے پر قبول نہیں کریں گے، مگر وہ تو آپ ہی کے خاندان کی بیٹی تھی، آپ نے کیوں چھپایا مجھ سے؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ برہان گردیزی کی آنکھیں ذرا سکڑیں، جیسے صدیوں پرانے کسی زخم کو چھو لیا گیا ہو۔ ارسل کی آواز بلند ہو رہی تھی، جذبات کے بے قابو ریلے میں بدلتی جا رہی تھی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، آپ نے یہ جان کر بھی میری زندگی کو ایک سیاسی کھیل بنا دیا۔ میں کوئی وارث تھا یا کوئی مہرہ؟ برہان نے آخر کار آہستگی سے چائے کا کپ رکھ دیا۔ محبت سب کچھ نہیں ہوتی ارسل، محبت سب کچھ ہوتی ہے بابا، کم از کم میرے لیے سب کچھ تھی۔ اس کی آواز میں وہ تکلیف تھی جو مرد روتے ہوئے نہیں، بکھرتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ آپ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا؟ اسے اب اپنا آپ نظر آنے لگا تھا، بے ساختہ اپنا سر پکڑ لیا۔ آپ نے فرقان چچا کی بیماری کو اپنی جیت سمجھا اور اورنگزیب خاندان سے دشمنی کو اپنی جنگ، مگر درمیان میں ہم بچے کیا تھے، بیج یا لاشیں؟ برہان کے چہرے پر پہلی بار ہلکی لرزش آئی، جیسے وقت کے پردے پھٹ رہے ہوں۔ ارسل آگے بڑھا، میز پر رپورٹ پھینکی۔ یہ ہے آپ کا سچ اور یہی ہے میری بربادی کا آغاز۔ آپ کے فیصلے نے مجھ سے فجر کو چھین لیا، کیا آپ کو کبھی افسوس ہوا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ برہان گردیزی نے نظریں نہیں جھکائیں۔ میں نے جو کیا خاندان کے لیے کیا، تمہارے لیے بھی۔ جھوٹ! آپ نے جو کیا اپنی انا کے لیے کیا، اور میں آج پہلی بار آپ سے سوال کر رہا ہوں، برہان چچا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ سب جاننے کے لیے تم ابھی بچے ہو ارسل۔ نہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ نے مجھے بوڑھا کر دیا، میرے کندھے جھک گئے ہیں بابا، دیکھیں میں اپنی نظروں میں گر گیا ہوں۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے بیٹے ہو، تم میرے وارث ہو۔ ان کے لہجے میں سختی در آئی۔ میں وارث نہیں بننا چاہتا، میں صرف وہ مرد بننا چاہتا ہوں جسے فجر قبول کرتی، اور آپ نے وہ بھی چھین لیا۔ وہ اپنی آستین سے آنکھیں صاف کرتے ڈی این اے رپورٹ وہیں پھینکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پیچھے بیٹھے برہان گردیزی کی بھویں سکڑ گئیں، ان کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ اتنا بڑا راز آخر کون جانتا تھا؟ اوکے فرینڈس، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ سو فرینڈس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور فرسٹ آف آل آئی ایم ریئلی سوری کہ میں ریگولر بیسس پہ ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں، بٹ بینگ آنیسٹ گائز میرا ٹائم بالکل مینیج نہیں ہو پا رہا ہے۔ جو بھی آپ یونیورسٹی جاتے ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ یونیورسٹی کا کیا اسکیڈیول رہتا ہے، اور اس کے مطابق آپ کتنے زیادہ تھک جاتے ہو، اور تھکنے کی بھی بات نہیں ہے، ٹائم مینیج نہیں ہو پاتا ہے۔ ابھی آج کل جو میرے اینڈ سیمسٹر ایگزام آنے والے ہیں، سو بیکاز آف دیٹ اور زیادہ اسائنمنٹس، ہوم اسائنمنٹس، انٹرنلس، دین
پریکٹیکل فائلس، تو اتنا سب کچھ چل رہا ہے کہ میں ریکارڈنگ پہ بالکل اوائڈ کر رکھا ہے میں نے. سو جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن میں کرتی ہوں. موسٹ آف دا ٹائم میں ویکینڈس پہ کرتی ہوں، بٹ اس بار ہماری یونیورسٹی والوں نے ہمیں ویکینڈ پہ بھی بلا لیا، سو میں ویکینڈ پہ بھی نہیں کر پائی. سو اب میں نے ریکارڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم ملا تھا. ہماری ایکسٹرا کلاسز بہت زیادہ لگ رہی ہیں. جو ہمارے فیکلٹی ممبرس ہیں ان کو اپنی نمبر آف کلاسز ابھی کمپلیٹ کرنی ہے. بیکاز آف دیٹ ہماری کافی ایکسٹرا کلاسز اسکیڈول ہو رہی ہیں، اینڈ اس کی وجہ سے میرا بھی کافی سارا اسکیڈول ایک دم ٹائٹ ہو چکا ہے، بہت زیادہ ہیکٹک ہو چکا ہے. سو آئی ایم ریئلی سوری اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ میں ریگولر بیسس پہ ناول اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں، جو کہ سچ ہے، بٹ نہیں مل رہا ہے گا اس ٹائم. سو پلیز بیئر ود می. باقی اگر بات کریں ہمیں ناول کی، سو ناول بہت اچھا جا رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. ابھی جو راز باہر آیا ہے، کیا تھا گائز، کیا ہو گیا، مطلب آئی ایم ناٹ گیٹنگ دیٹ تھنگ. فجر منار اور فرقان کی بیٹی ہے. منار اور فرقان کا نکاح ہوا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، ہوا تھا. تو منار اور فرقان کی بیٹی، او مائی گاڈ کیسے ہو سکتا ہے یہ. سو کافی کنفیوزی ہے، آگے پتہ چلے گا. منار زندہ یہ پتہ چل گیا، فرقان بیمار ہے، جو بھی فرقان کا سین ہے وہ بیمار ہے. بٹ یہ جو بھی ہوا ہے بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے. سو گائز اگر جو بھی چل رہا ہے وہ جاننے کے لیے آپ کو ناول کو فالو کرنا پڑے گا اور ہم سے کنیکٹڈ رہنا پڑے گا، اینڈ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا ہوگا. باقی بات کریں ایپیسوڈ کی، تو ایپیسوڈ واز ریئلی فن. ولی اور فجر کا جو کپل ہے وہ تو میرا فیوریٹ ہے ہی. باقی جس طریقے سے فجر اور فخر کی نوک جھوک چلتی ہے وہ بھی کافی مزہ آتا ہے. اینڈ دین بات کریں رئیس کو فجر سے محبت ہو گئی ہے یا وہ ابھی محبت سے تھوڑا کم ہے، کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. مطلب مجھے محبت ہی لگ رہی ہے، بٹ پھر بھی اگر رئیس کو پتہ چلے گا کہ ولی اینڈ فجر میرڈ ہیں تو کیا ہوگا، وہ زیادہ سسپیشیس ہوگا. اور اب بات کریں نیل اور فجر کی نوک جھوک کی، تو گائز وہ تو ایک دم ہی فن پارٹ تھا. نیل ہمیشہ سے ولی سے چپکا ہوا ہی تھا شروع سے، ڈے ون سے. اینڈ آبویسلی نیل اور ولی کے بیچ جو آیا تھا وہ فجر تھی، کیونکہ ولی کو فجر سے پیار ہوا اور اس نے اس چکر میں اپنی دوستی کو بھی اوائڈ کر دیا، اینڈ وہ اپنے دوست کو چھوڑ کے پھر فجر کے پاس آیا، اپنی وائف کے پاس آیا. اور اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے یار، شادی کے بعد کافی لوگوں کو اپنی دوستیاں بھی قربان کرنی پڑتی ہیں، وچ از ایکچولی فائن. اگر آپ نے شادی کری ہے تو آپ کی ذمہ داریاں کسی اور انسان کی طرف ہو جاتی ہیں. اگر لڑکیاں بھی ہوتی ہیں تو لڑکیوں کو بھی اپنی دوستی چھوڑنی پڑتی ہے. تو اگر ولی نے تھوڑا سا اپنی دوستی کے ساتھ کمپرومائز کیا، سو واٹس اے بگ ڈیل ان دیٹ تھنگ. کوئی بڑی بات نہیں ہے، دوستیوں کے ساتھ تھوڑا بہت کمپرومائز چلتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کالس پہ کنیکٹڈ رہ سکتے ہو، ٹیکسٹ پہ کنیکٹڈ رہ سکتے ہو، ویڈیو کالس کر سکتے ہو. اگر آپ چاہو تو ہفتے میں، 15 دن میں یا مہینے میں ایک بار مل سکتے ہو کہ آپ ڈے آؤٹس کر رہے ہو یا جو بھی مستی کر رہے ہو، دیٹس فائن. بٹ یہاں پہ نیلی اور ولی کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی کنٹریز ہی بالکل الگ ہو گئیں، سو اس وجہ سے تھوڑا سا بول سکتے ہیں. باقی تو ٹھیک ہے یار، اگر آپ نے کسی سے شادی کی ہے تو یور پرائرٹی شوڈ بی یور وائف اور یور ہسبینڈ، مینس یور اسپاؤس شوڈ بی یور پرائرٹی. باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہونی چاہیے، دوستی بھی. گائز آئی بلیو کہ فرینڈشپ از ریئلی امپورٹنٹ، بٹ دا فیکٹ از اگر کسی انسان کی شادی ہو گئی ہے تو وہ شادی اور اس کے اسپاؤس سے اس کی بانڈنگ اور جو بھی اس شادی میں وہ ان پٹ دے رہے ہوں گے وہ فرینڈشپ پہ امپیکٹ کرے گا ہی. سو یہی چیز ہوئی، اور جو پھر اس کے بعد جو نوک جھوک نیل اور فجر کی ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو جو تانے دیے اور اس میں بیچارہ ولی پھنسا، سو دیٹ واز ریئلی کیوٹ. اتنا زیادہ مزہ آیا، کافی زیادہ. باقی گائز آئی واز گوئنگ تھرو دی کامنٹس پارٹ، اور میں نے اس میں پڑھا دیٹ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اگر وہ کوئی ناول ریکمینڈ کریں گی تو کیا میں پڑھ سکتی ہوں. سو گائز میں ڈیفینیٹلی پڑھ سکتی ہوں. آئی ووڈ لو ٹو ریڈ اینی ناول فار یو گائز، بٹ دا فیکٹ از میرے پاس ابھی ٹائم مینجمنٹ کا ایشو ہے. ابھی میرا سیمسٹر بریک آئے گا، اور سیمسٹر بریک اینڈ ہماری ونٹر ویکیشن سیم ہے، سو وہی اسی پارٹ میں میں ناول ریکارڈ کروں گی اچھے سے. تو تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. ہوپ فلی اگر ہمیں اچھی 10 دن تک کی چھٹیاں مل جائیں تو مزہ آ جائے گا، جو ابھی نہیں آنے والا ہے، نیکسٹ منتھ ملے گی ہمیں.
سو ٹل دین میں بیچ بیچ میں تھوڑے ایپیسوڈس ڈالتی رہوں گی. اس میں میرے ایگزامس بھی ہیں, میرے وائواز بھی ہیں, سو آئی ہیو ٹو بی پریپیئر فار دوز تھنگس آلسو. سو گائز آپ کو میرے ساتھ تھوڑا سا مجھے جھیلنا پڑے گا یہ ساری آن اینڈ آف تھنگس. ٹل دین گائز آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے, ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. اینڈ اگر آپ کو ناولس پسند آ رہی ہیں تو پلیز ویڈیوز کو لائک کر دیا کیجیے. اینڈ فرینڈس, اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے. اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی پلیز شیئر کر دیجیے, اپنے کالیگس کے ساتھ شیئر کر دیجیے, ان سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں. اینڈ گائز آپ ہمارا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں, اینڈ آپ پلیز جلدی سے ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لیجیے گا. سو گائز اب ہم ملیں گے 20ویں قسط کے 4th پارٹ میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.